खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो भला है और तेरी शफकत अब्दी है। यीशु के पाक और जलाली नाम में एक दफ़ा फिर तेरी पाक हुजूरी में आते हैं। तेरा आज की बाइबल स्टडी को तू अपने हुजूर याद रख, एक एक को बरकत देना। तेरे पाक रूह का मसा यहाँ हो जाता है। इन जीसस नेम में प्रे, आमीन। आज हम चलेंगे चैप्टर 22 से, देखेंगे गिनती की किताब उसका 22वां बाब देखेंगे। और ये बहुत ही फेमस एक स्टोरी है। 22 चैप्टर से लेकर 25 चैप्टर तक एक ही वाक़े के बारे में हम जिक्र सुनेंगे। ये कहानी जो है इसमें रूहानी तौर पे सीखने को बहुत कुछ है। पीछे हमने थोड़ा सा मैं रिकैप करना चाहता हूँ कि अगर देखें तो पहले तो 10 चैप्टर तक इसराइल ऑर्गेनाइज खुदा उनको करता रहा। मिस्र से निकले थे तो उनको किसी चीज़ का पता नहीं था, तो फिर उनको ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद 14वें 15वें 16वें चैप्टर तक 17वें तक जाते हैं कि वो उन्होंने कितनी दफ़ा खुदा की नाफरमानी की, मुल्क में जाने से रह गए। तो इसके बावजूद हम जब पिछले चैप्टर में 20-21 चैप्टर में देखा कि उनको चंद फतूहात, विक्ट्रीज मिलती हैं, जहाँ जाते हैं जंग में जीतते हैं दूसरे लोगों से। लेकिन हम अगर कभी गौर करें तो कोई कह सकता है भी वो जो उनकी जंग थी फ़लाँ मुल्क से, ये तो फिज़िकल बैटल्स थी। आज हमारी रूहानी तौर पर उसका क्या हमारे लिए है। तो बेशक आज हमारी फ़िज़िकल जंग नहीं है, हमारी आज स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। हमारा गुनाह से और शैतान से मुकाबला है। और इसीलिए अब जो 22 चैप्टर से 25 चैप्टर तक देखेंगे, दैट इज़ एक्चुअली द स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग, जिसमें आप देखेंगे कि अगर आपके साथ आप खुदा के साथ वफादार होकर चलते हैं तो आपको अनदेखी जो वॉर है आपके इर्द गिर्द इब्लीस ने कर रहा है, जो आप पता भी नहीं, आपको आप अवेयर भी नहीं है, लेकिन हाउ द लॉर्ड इज हैंडलिंग दैट बैटल। सो लिखा है गिनती की किताब उसका 22वां बाब। फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरियाए यरदन के पार मोआब के मैदानों में यरीहो के मुकाबल खेमे खड़े किए। और कुछ बनी इसराइल ने अमूरियों के साथ किया था, वही सब बलक बिन सफूर ने देखा था। इसलिए मुआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। गर्ज मुआबी बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए। सो मुआबियों ने मिदियानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आस पास है उससे ये अंबो ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बलक बिन सफूर मुआबियों का बादशाह था। सो उसने बाऊर के बेटे बालाम के पास फतोर को, जो बड़े दरिया के किनारे उस कौम के लोगों का मुल्क था, कास रवाना किए कि उसे बुला लाएं। और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकल कर आई है, उससे ज़मीन की सतह छिप गई है। अब वो मेरे मुकाबले ही आकर जम गए हैं। सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवी हैं। फिर मुमकिन है मैं गालिब आऊँ और हम सब इनको मारकर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसे तू बरकत देता है उससे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलाउन होता है। आमीन। यहाँ तक हम पढ़ते हैं वर्स 6 तक। तो यहाँ पर आपको सिनेरियो मिलता है, आप सिचुएशन है यहाँ पर कि क्या हो क्या रहा है। अगर आपने पहले ही आयत में देखा हो तो वो आयत में पता क्या है, फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरियाए यरदन के पार मोआब के मैदान में यरीहो के मुकाबले में खेमे खड़े किया। अब यरीहो ये वो जगह है जहाँ से उन्होंने अपने मुल्क में दाखिल होना है, वादा के मुल्क में।
اٹس واٹس لائک سامنے ان کی منظر نظر آ رہی ہے. یریو، آپ نے وہ گیت سنا نا یریو کی دیواریں، تو اب دیکھیں بالکل ان کے مقابلے میں ہے. لیکن کیا ہے، انہوں نے اب ادھر جانا ہے تو اپنے خیمے گاڑے ہوئے ہیں اور وہ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرح سے بالکل اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن جس ایریا سے گزرے ہیں وہ مواب کا علاقہ ہے. پہلے اگر آپ نے لاسٹ ویک کی اسٹڈی دیکھی ہو تو اس میں انہوں نے 2 بہت بڑے بڑے بادشاہوں پر فتح حاصل کی، جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جائنٹ تھے. کہ ایک بندے کا ایون جو پلنگ تھا وہ کتنا بڑا تھا، لوہے کا پلنگ تھا، اور دے ور جائنٹس. تو ایون موسیٰ بھی اس سے ڈر گیا. تو خدا نے کہا تو اس سے ڈردا نہیں ہے، تو جا، میں نے وہ تیرے ہاتھ میں کر دیا. بادشاہ اوج اور بادشاہ سیون وہ ان کو انہوں نے مارا تھا. جو بادشاہ اوج تھا اس کا بڑا خوف تھا، مضبوط قلعے تھے، بڑی بڑی فصیلیں تھیں اور بڑے جنگجو تھے، لیکن خدا نے اس سے بھی فتح دی. اب تیسرا جو اس ایریا میں ملک ہے وہ ہے مواب کا، مواب کی کنٹری. اور وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ ہے بلق بن صفور. اور اس نے ارد گرد کی ساری ان کی فتوحات، ان کی ساری وکٹریز کو پتہ چلا. اس نے دیکھ لیا کہ یہ وہ قوم ہے جو اتنے بڑے بادشاہوں کو ہرا کر مار کر آ پہنچی ہے. تو یہاں پہ اس نے تھوڑی سی عقل یہ کی ہے کہ اس طرح ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جس طرح اوج کے بادشاہ اوج نے اور بادشاہ سیون نے کیا اور انہوں نے شکست کھائی. تو یہ تھوڑا سا عقل مندی کا اس نے ثبوت دیا کہ اس نے جنگ کرنے کا نہ سوچا. اس نے کہا ان سے نہیں میں جیت سکوں گا، فزیکل طور پہ جنگ کر کے اس قوم سے نہیں جیت سکتا جس نے اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ہرا دیا ہے. تو اب میں کیا کروں؟ اب اس کو دیکھا ہے کہ اس کو بڑا خوف آیا. تو سب سے پہلے تو اس نے اس ایریا کے اور بادشاہوں کو اس نے بلایا، مدیان کے لوگ تھے ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ ابھی اس کا مقابلہ ہم کس طرح کریں، کہ یہ بہت سے ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو جس جگہ سے گزرتے ہیں وہاں کے میدانوں کو چٹ کر جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک نبی جو اس وقت مشہور تھا، بلعام جو شخصیت ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں پروفٹ فار ہائر، کرائے کا نبی. وہ ایسا نبی تھا جس کو آپ کرائے پہ بلا کر کسی پہ لعنت کروا سکتے ہو، کسی کے بارے میں بری فال نکال سکتے ہو، جادو ٹونا کرا سکتے ہو. وہ اس طرح کا نبی تھا. اس نے کیا کیا ہے؟ جادو ٹونا. ایسے شخص کو بلاؤں جو افسون کرتا ہو، جادو ٹونا کرتا ہو، فال نکالتا ہو، تاکہ میں اس طرح اس قوم کو جیت سکوں، اس طرح ان کے ساتھ جنگ کر سکوں. اور اس نے جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا کہاں سے روانہ کیا. ورس 6 میں پڑھیں، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جس سے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے. اب اگر یہ بات آپ سنیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ خدا نے اپنے بندے ابراہیم سے بھی ایک وعدہ کیا تھا، یہ اس کے الٹا ہے. اس نے کہا تھا پیدائش 12ویں چیپٹر میں اگر جا کے ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ جو تجھے برکت دے گا اس سے میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر لعنت ہوگی. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پاور ہے، وہ ایسی پاور جس کو یوز کر کے وہ کسی بھی فوج کو ہرا سکتا ہے. کیا؟ جادو ٹونا کر سکتا ہے. آگے آگے دیکھیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. بلعام کے بارے میں یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا نام بائبل میں کتنی دفعہ آیا ہوگا اگر آپ ذہن دوڑائیں. یہ وہ شخص ہے جس کا نام بائبل میں 59 ٹائم آیا ہے. اتنی دفعہ نہ مریم جوزف کا نہیں نام آیا، ایون شاگردوں کا نام نہیں آیا جتنی دفعہ اس شخص کا نام آیا. 8 کتابوں میں 8 بکس ٹاک اباؤٹ بلعام ان کے بارے میں، جیسے بھی گنتی، آگے استشنا، آگے جا کے جشوا،
پھر نہمایا، پھر نیو ٹیسٹامنٹ میں پیٹر، جود، ریولیشن میں جا کر ان کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ خاص شخصیت تھی۔ ہم دیکھیں گے کہ اس شخصیت نے کیسا کام اسرائیل کی قوم کے ساتھ کیا۔ اچھا، اب ہمیں جنگ تو نظر آئے گی اسرائیل کے ساتھ، لیکن ڈائریکٹ وار نہیں ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ اسپرچول وارفیئر ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ جو فال اور شگون اور جادوگری، یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس دور میں تھا، آج بھی یہ لائیو ہے، اور نوٹ اونلی ایون ایشیا اور افریقہ جیسے ملکوں میں، ان یورپین کنٹری تک وچ کرافٹ اور یہ پام ریڈنگ اور یہ سارے جو وچ کرافٹ کے اور جو کارڈز پلے کرتے ہیں، بڑے بڑے ماڈرن لوگ ہیں اس میں پھنسے ہوئے۔ یہ ان ملکوں میں بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں صرف وہ ان کا اس طرح نظر نہیں آتا، لیکن دیٹ از اسٹل جو ڈیول ہے وہ بڑے زور سے طاقت سے اس کو استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، اسپرچل وارفیئر ہے، جس قدر آپ اپنی منزل کے قریب ہوں گے، جو بھی ایز اے اسپرچل طور پہ آپ گین کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں یہ اسپرچل وارفیئر میں کیا ہوتا ہے، آپ کی جنگ اتنی ہی سخت ہوتی جائے گی۔ آپ جب روحانی بلندیوں پہ ہوں تو یہ نہ سوچیں کہ اب میں اسپرچل طور پہ بڑا اپ جا رہا ہوں، خدا کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی ہے، خدا میری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، آئی ایم لرننگ ٹو مچ۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایز یو ریچنگ ٹو یور گول، ریچنگ ٹو یور ڈیسٹینیشن، ایون اسپرچل طور پہ کوئی آپ نے سوچا، یو آر انجوائنگ، آپ ایک طرح فیل کر رہے ہیں کہ میں خدا کی نزدیکی حاصل کر رہا ہوں اس کے ساتھ، تو ابلیس بھی آپ کے ساتھ جو اسپرچل طور پہ سخت ہو جائے گا، وہ وار کرے گا جو عام لوگوں پہ نہیں کرتا، وہ ہتھیار آپ کے لیے استعمال کرے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، اب یہاں پر سب سے پہلے بلک نے کیا کیا، بادشاہ نے اسرائیل کا حال معلوم کر لیا، اور اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا کہ ان کو میں اس طرح نہیں ہرا سکتا، تو اسپرچولی طور پر ان کو ہراؤں گا۔ ورڈ 7 پڑھتے ہیں، اب اس نے اپنے قاصد بھیجے ہیں، ان کے ساتھ مال بھی دے کر، آگے ہم پڑھیں گے۔ سو مواب کے بزرگ، مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور بلعام کے پاس پہنچے اور بلک کا پیغام اسے دیا۔ انعام یعنی کہ پیسہ، اور ایون فال کھولنے کا سامان لے کر اس کے پاس پہنچے، اور اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھہرو، اور جو کچھ خداوند مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا۔ چنانچہ مواب کے عمرہ بلعام کے ساتھ ٹھہر گئے۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ کو بڑی عجیب ملے گی کہ میں جس طرح بلعام نبی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اٹس لک لائک اٹس اے بیڈ پروفٹ، غلط ہے، لیکن ورس 9 میں ہم پڑھتے ہیں، اور خدا نے بلعام کے پاس آ کر کہا تیرے ہاں یہ کون آدمی ہے، واٹ کائنڈ آف دس پرسن، کہ خدا کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن لگ رہا ہے کہ سم کائنڈ آف کنیکشن خدا کے ساتھ اس کا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ صرف اسپرچول لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، راست باز لوگ ہیں، ان کا خدا کے ساتھ تعلق ہے، وہی خدا کو جانتے، یا خدا ان کے ساتھ ہی ہم کلام ہوتا ہے۔ جتنی بیڈ اسپرٹ اور ڈیول کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز دنیا میں ہو رہی ہے، گاڈ از آلسو ڈیلنگ ود دیم ایز ویل، ان کے ساتھ بھی اس کا، اور اسپیشلی کیوں ان کو خدا نظر میں رکھتا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے اپنے لوگ بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں، بہت سے اپنے لوگ بھی دنیا میں اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے تو وہ ان کے بارے میں فکر مند ہے، اس لیے خداوند ان کی، لکھا ہے نا، خداوند کی آنکھیں روئے زمین پر پھرتی رہتی ہیں تاکہ ان کی مدد کرے جن کے دل اس کی طرف کامل ہیں۔ تو وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں ان کو ابلیس کس طرح پھنسانے کی، مروانے کی، قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو نبی تھا بلعام نبی، اس کا
کچھ اس طرح کا دوسرے گاڈس کے ساتھ بھی تعلق تھا کہ ان کو مینیپولیٹ کر سکتا تھا، ان کو منا سکتا تھا، تو یہی اس کی مشہوری تھی. تو خدا اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آدمی کون ہے. ایک اور چیز یاد رکھیں، اگر خدا کو کویسچن کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. خدا یہاں پہ کویسچن کر رہا ہے بلعام سے کہ who are the people، یہ تیرے پاس جو آئے ہیں یہ کون لوگ ہیں. خدا جانتا ہے، لیکن کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا خدا یسوع نے بھی کویسچن کیے. جب یہودی اس کے پاس کویسچن کرنے کے آئے تو خدا ان کے ساتھ الٹا کویسچن کر دیتے، الٹا ان کو پوچھتے کہ اگر میں تم سے یہ کویسچن کروں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا کو پتہ نہیں، خدا کو سب کو پتہ ہوتا ہے. لیکن خدا کبھی کبھی یہ سوال اس لیے کرتا ہے تاکہ اگر وہ کراؤڈ میں شخص ہے، 4 بندوں کے سامنے وہ بات کر رہا ہے، تو اس کے اندر کا موٹیو جو ہے کہ باطن میں اگر وہ سوچ کیا رہا ہے اور وہ کیا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، وہ وربلی سب کے سامنے کنفیس کر لے، بول کر. ایک تو اس کو خود پتہ چل جائے کہ وہ کویسچن کیا رہا ہے، اور دوسروں کے سامنے گواہی ہو جائے کہ یہ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس لیے خداوند اکثر کویسچن کرتے تاکہ اس کا اندر باہر آ جائے، تاکہ اس کو خود کو بھی پتہ چل جائے. اور سوال نہ تو خدا اپنے لیے پوچھتا ہے بلکہ جو سوال پوچھتا ہے اس کی ذات کے لیے. آپ کو پتا ہوگا کہ ابراہیم کو جب خدا نے آزمایا تو خدا کو ساری سٹوری شروع سے آخر تک پتا تھا، لیکن ابراہیم کو جتانے کے لیے، ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کا لقب دینے کے لیے یہ سٹوری لکھی جائے کہ ابراہیم کس قدر میرے ساتھ وفادار تھا. یہ ابراہیم کو بھی پتا چل جائے کہ وہ کتنا وفادار ہے، اس کو ٹائٹل کیوں دیا جا رہا ہے. تو کئی دفعہ خدا اس طرح سوال بھی کرتا ہے اور اس طرح خدا انسانوں اور اپنے نبیوں کو گائیڈ بھی کرتا ہے. اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی ڈیمونک اسپرٹ کے ساتھ کنیکشن ہے. شیطانی علم وغیرہ وہ جانتا ہے، جس طرح کہ وہ اس طرح کے جو اسپرٹس کو بلا لینا، ان سے بات چیت کرنا. آپ کو یاد ہوگا ساؤل کا اور اس جادوگرنی کا واقعہ. وہ جادوگرنی کہ ساؤل کو اس کے پاس جانا پڑا کہ وہ تو روح کو بلا. تو ان کو ایک اس طرح کا اس کے پاس یہ اسی طرح کا ایک پروفٹ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ یہ جادو ٹونا کرنے والے. اور اچھا، آگے ہم بلعام کا جواب پڑھتے ہیں ورس 10. بلعام نے خدا سے کہا کہ مواب کے بادشاہ بلق بن صفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطح چھپ گئی، سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لعنت کر، پھر ممکن ہے میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں. ورس 12 آپ یاد رکھنی ہے کہ یہ ورس جو ہے کی ہے اس سارے چیپٹر کی ساری سٹوری کی. خدا نے بلعام سے کہا تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک قوم مبارک ہے. ابھی خدا بات کرتا ہے نا جب وہ اٹل ہوتی ہے، وہ ایک دفعہ اس نے کہہ دیا پتھر پہ لکیر جنوں. اسی اپنے آپ کو کئی باری کہہ دینے ہیں نا کہ میری گل پتھر تے لکیر، میں جی مین آف مائی ورڈ. لیکن جب خدا کرتا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خدا آپ جتنے مرضی بہانے بنا لیں، طریقے کر لیں، خدا جب کہتا ہے تو اپنا مائنڈ چینج نہیں کرتا. کہ یہاں پر خدا نے ایک طرح سے 3 باتیں اس آیت میں کہی ہیں، 12ویں آیت میں. وہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ مت جانا، ڈونٹ گو. دوسری، ان لوگوں پر لعنت نہ کر، ڈو ناٹ کرس دیم. تیسری بات، کیوں؟ اس کا ریزن بتا دیا خدا کہ یہ مبارک ہیں، دے آر بلیسڈ. واو یار کیسی بات ہے، جس قوم کو، جس شخص کو، جس گھرانے کو خدا کہہ دے کہ یہ بلیسڈ ہے. اور جب میں یہ بات پڑھتا ہوں نا یہاں پر کہ وہ مبارک ہیں، تو میں کہتا ہوں ہیں پچھلے تو چند چیپٹر میں انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی، اتنی بڑبڑاہٹ، اتنی کمپلینس کی ہیں کہ موسیٰ تنگ آ گیا. خدا اس لیے ان کو بلیس نہیں کر رہا کہ دے آر ویری رائچس، دے آر ڈوئنگ آل گڈ، اس لیے نہیں کہہ رہا بیکاز خدا کا ان کے ساتھ عہد ہے.
दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। उसलिए उनको मुबारक कह रहा है। इसलिए हमेशा याद रखें, हमारी प्रोटेक्शन, हिफाजत या हमारी दुआओं को नहीं सुनता कि हम बड़े अच्छे हैं, बड़ी नेकियां कर रहे हैं। उसने वादा किया हमारे साथ, अहद बांधा है और अपने अहद का पाबंद रहता है और उसमें हमेशा कामल रहता है। इस वजह से खुदा ने इस कौम को कहा, इनको कह दिया ये कौम सारी जो है मुबारक है। बेशक पीछे वो खुदा के साथ बुड़बड़ाहट, कंप्लेन और नाफरमानियाँ और गुनाह तक करती है, और खुदा ने उनके साथ निपटा भी, खुदा ने उनको सजाएं भी दी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि खुदा अपना वादा तोड़ देता है, खुदा अपना वादा भूल जाता है। इसके बावजूद खुदा ने अपने वादे को कायम रखा। खुदा ने कहा ये मुबारक लोग हैं, इनको मैंने मिस्र से निकाला, मैंने इनके साथ वादे किए हैं, अहद बांधा है। दिस इज ब्लेस्ड, डोंट गो एंड डोंट कर्स, फिनिश, फुल स्टॉप। ये खुदा का। अब आगे वो देखें, आपको क्या कहता है वो वर्स 13 में क्या लिखा है। बलाम ने सुबह को उठकर बलक के उमरा से कहा तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं देता। वाह। और मुआब के उमरा चले गए और जाकर बलक से कहा कि बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। यहाँ पे आपको नजर आता है और बड़ा अच्छा लगता है कि वाकई यार इस शख्स ने तो कमाल कर दिया है। उसने आजमाइश आई है, खुदा ने कह दिया। जो फर्स्ट टाइम होता है ना, फर्स्ट टाइम इट्स वेरी इजी टू से नो। खुदा ने कहा उसने चुप करके निकल जाओ भाई, वो भी चुप करके चले गए। और यहाँ पे उसने ना कर दिया। व्हाट हैपेंड व्हेन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। और दोबारा जब आपके साथ आजमाइश आए तो पहले से बड़ी आजमाइश आ जाए, पहले से ज्यादा सेंसिटिव कर दे बंदा। बार बार एक चीज अगर आपके आए तो फिर क्या होगा। आजमाइश, टेम्पटेशन, ट्रायल्स हम सबकी जिंदगी में आते हैं। हमारी सबकी जिंदगी में ये इब्लीस स्पेशली जो रूहानी जंग में है, जो मैं आप लोगों से स्पेशली बात करूंगा। आप जो अपनी ज़िंदगी मसीह को अपना निजात दहिंदा मान के खुदा की ज़ात को खुदा बाप मानकर चल रहे हैं, यू आर ऑलरेडी इन स्पिरिचुअल वारफेयर। दूसरों की इब्लीस को फिक्र नहीं है, आपकी फिक्र है। आपसे वो ज़्यादा परेशान है। तो इसलिए हमेशा आपकी ज़िंदगी में ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन एंड टेम्पटेशन स्पेशली जो है यहाँ पर आजमाइश है। और देखें अब क्या होता है। वर्स 15 में लिखा है तब दूसरी दफा बल्क ने और उमरा को भेजा जो पहलुओं से बढ़कर मोसेस शुमार में भी बहुत ज्यादा थे। यहाँ पर ये जो 15वीं 16वीं आयत बल्कि 17वीं तक है, ये आजमाइश के हवाले से, टेम्पटेशन के हवाले से सीखने को बड़ी चीज़ें हैं इसमें। अगर आप इस पे गौर करें ना तो आपको थोड़ा सा इब्लीस का, डेविल का टैक्टिक्स, उसका तरीका कार पता चलेगा कि हाउ ही एक्चुअली फाइट विद स्पिरिचुअल लोगों के साथ जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं अपनी रूहानी ज़िंदगी में, अपने कॉल के साथ। तो उनको फिर क्या करता है, यहाँ पर उसने क्या किया है, जब दूसरी दफ़ा उसने क्या किया, बड़ी आजमाइश जिसमें पहलों से मोसेस लोग और शुमार में भी ज़्यादा। पहले हो सकता है उसने किसी आम अफसर को भेजा हो, आम लोगों में थोड़े से पैसे। अब बड़ी आजमाइश क्या है, हायर पोस्ट वाले, वेरी पावरफुल पीपल और उनसे और ज़्यादा तादाद में। देखें, आप देखें जब आज भी मुल्कों में जब अपने सफ़ीर लोग भेजते हैं अपने, तो वो पावरफुल बंदा जितना भी ज़्यादा पावरफुल होगा वो भेजेगा, ताकि उसकी एक तो पोजीशन का ख्याल किया जाए और एक वो ऐसे ही उस पोजीशन पे नहीं है, कुछ ना कुछ इसका मतलब है कि उसके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ओहदा है और उसके अंदर लियाकत है, कोई खूबी है। अब शैतान भी इसी तरह करता है। जब एक आजमाइश से आप ना कर देते हो तो वो क्या करता है, वो इसी तरह यही तरीका इस्तेमाल करता है। जब उसने अनसुनी कर दी तो उसने देखो बलक ने जब जाके वो नहीं आ रहा साढ़े नाल, और उसने क्या जिक्र किया,
کہ خدا مجھے آنے کی اجازت نہیں دیتا. تو اب بلک کیا اسے کہتا ہے, ایک تو پہلے وہ بڑا لالچ دیتا ہے, بگ پوزیشن, بگ رول, بگ اپرچونٹی. اب بہت سے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ بگ اپرچونٹی کے لیے لوگ کس طرح ایون گر جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی اس نے بگ اپرچونٹی, بڑی آپشن دی ہے, گریٹ فیوچر دیا ہے. تو اب اس نے کیا کہا ہے, اس اب پیغام ساتھ میں کیا بھیجا ہے. ورس 16, انہوں نے بلام کے پاس جا کر اس سے کہا, بلک بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. سوچیں گے کہ اس بات میں کیا ہے, میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. ایون گاڈ یہ وہ کہہ رہا ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ خدا مجھے نہیں آنے دے رہا, کہ رکاوٹ کون ہے؟ خدا. تو بادشاہ کہہ رہا ہے میں ہوں تمہیں کیا کر رہا ہوں, بہت پاورفل پیپل بھیجے ہیں اور ان کے پہلے سے زیادہ ہیں. اور آگے کیا ہے, آگے ایک اور بات اس نے اب لالچ کو اس کو کیا دیا ہے, آپشن کیا ہے. ورس 17, کیونکہ میں نہایت اعلیٰ منصب پر تجھے ممتاز کروں گا. واو. اور جو کچھ تو مجھ سے کہے گا میں وہی کروں گا. سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر. بگ رول, بگ اپرچونٹی, میں تمہیں بڑا عہدہ دوں گا. اور صرف یہی نہیں, اگلی بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. نہایت اعلیٰ منصب پر تجھے ممتاز کروں گا اور جو کچھ تو کہے گا میں وہی کروں گا. بلینک چیک سمجھ لے, اختیار, اتھارٹی, کنٹرول, آ جا تو بس. تینوں خدا بھی نہ روکنے پائے. اصل سے کہہ رہے ہیں اور تو کی خدا کو لینا ہے, تین خدا نے اگے کی تینوں دیتا ہے. تو اینی خدمت کر دیتی ہے, اینا کچھ کرنا پیا خدا لے تو کی ہے, چھڑ اینو, آ جا, بگ اپرچونٹی ہے, ممتاز کر دوں گا. تو دنیا میں یہی 3 چیزیں ہیں, جیسے کہ رچس, آنر. ایک تو رچس اس کو پیش کر رہا ہے, دوسرا کیا, آنر. 2 ہی چیزیں. تو یہ riches and honor, that is all people are running after. riches and honor. کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس طاقت ہو, میرے پاس پیسہ ہو, تو پیسہ ہوگا تو بڑی گاڑی ہوگی, بڑا گھر ہوگا, تو پھر لوگ بھی عزت ان کی کریں گے. riches and honor, میری شان ہو گئے, میں ہوں. ابلیس ہماری خواہشات کو بھی جانتا ہے, ہماری ڈیزائرز کو جانتا ہے, ہمارے پلانز کو جانتا ہے, منصوبوں کو, کہ یار یہ کس چیز سے گرے گا. وہ ہماری ویکنس کو ڈھونڈتا ہے, ہماری کمزوری کو ڈھونڈتا ہے. کہیں چوٹ کروں گا تو پھر میں اس کو گرا لوں گا. ٹھیک ہے, یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ اس نے پہلے سے زیادہ پرنسس آفیسر بھیجے, بڑے, مور آنریبل, انگلش ہے مور آنریبل, اینڈ گریٹ پوزیشن, بگ اپرچونٹی, اتھارٹی اس نے کہا. یعنی کہ پہلے تو تینوں بلایا اس نے ایک پیکج چھوٹا سی, ایس پیکج تینوں بڑا کچھ ملے گا. یاد رکھیے یہ ہماری زندگی کے لیے ہے کہ ابلیس آتا ہے تو ایسے آپشن دیتا ہے کہ یار کی کر رہے ہیں تینوں کی مل گیا, اینے سال چرچا تکھے کھا کے اوتھے جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, خدا دے پیچھے لگے ہیں, میٹنگاں کرا رہے ہیں, یہ کرا رہے ہیں. کم ود می. آپ دیکھیں یہ میں یہ آپ نہیں ہے, یہ صرف بالام نہیں ہے, بلکہ بڑے بڑے سارے نبیوں کو ابلیس نے آزمایا. جوزف کو دیکھ لیں, جوزف کے اوپر کون سی آزمائش نہیں آئی. اور آپ کو یاد ہے کہ جوزف کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پوتیفار کی بیوی اس کے ساتھ ہی رہتی تھی, آجا 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 آجا, لیکن وہ جان بچاتا رہا. لیکن اس نے جب نہیں تو پھر اس نے بڑا حملہ کر دیا. اسی طرح وہ کرتا ہے. لیکن سمسون کے سامنے آزمائش آئی, سمسون فوراً گر گیا. اس کے بعد ہم خدا یسوع مسیح کی خود مثال دیکھیں. ابلیس نے بیابان میں کس طرح اسے آزمایا, اور یہی لالچ, تو میرے آگے جھک دے, سجدہ کر دے تو میں ساری چیزاں تینوں دے دوں گا, سارا اختیار تیرے کو دے گا, سب کچھ جو ہے میں تجھے دے دوں گا. اور یہاں پر بھی بلک کہہ رہا ہے میرے سامنے جھک جا, آ کے نہ خدا دی پرواہ نہ کر. یعنی کہ یہاں یہ بات ہمیں سمجھنے کی کوشش ہے
کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی فکر نہ کر، لیکن ایک بات وہ بھول جاتے ہیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہے. یہ تو دو چیزیں ان کو دے رہا نا، riches اینڈ آنر. خدا کیا کہتا ہے، یہ والی آیت لکھ لیں اپنی زندگی میں، امثال 22 باب 4 آیت، یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. امثال پرووربس 22:4، دولت، عزت اور حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے. جڑا ابلیس جڑا نا سانو دو چیزاں صرف دیندا ہے، دولت تے عزت، آنر اینڈ riches، لیکن اگر لائف ہی نہیں تو کی انجوائے کرو گے؟ یو گاٹ ایوری تھنگ اینڈ نیکسٹ ڈے یو ڈائی. تو اس منزل پہ پہنچ ہی نہ سکے. آپ کو وہ تمثیل یاد ہے نا امیر آدمی کی، وہ کہتا ہے میرے پاس تو بڑا کچھ ہے، میں یہ چھوٹے گودام ڈھا کر بڑے بناؤں گا، تو تیرے پاس تو بڑا کچھ ہے. تو خدا نے کیا، نادان آج ہی رات تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی. تو ابلیس آپ کے ساتھ وعدہ کر لے گا riches as honor، اور دیتا بھی ہے، لیکن he never promise life. خدا آپ کے ساتھ riches and honor and life کا وعدہ کرتا ہے. تو آپ کے پاس ساری دنیا آ جائے تو آپ کے پاس لائف ہی نہیں ہے، تو what you will gain. پھر وہ اسی طرح کہو گے موسیٰ سلیمان کی طرف کیا وینٹی وینٹی وینٹی، سب کچھ کیا ہوا کی چران، باطل باطل باطل. تو خدا سے مانگے خدا نے جتنی زندگی دی ہے اس سے مجھے گزارنے کا لطف تو مزہ دے، انجوائے کروں میں لائف. یہ ہونا چاہیے آپ کے سب کچھ ہو، riches بھی ہوں، آنر بھی، لیکن پیس نہیں ہے، لائف نہیں ہے، تو واٹ از دیٹ. لیکن خدا آپ کے ساتھ جب وعدے کرتا ہے، عہد کرتا ہے، تو اس کے ساتھ زندگی کا عہد کرتا ہے. نوٹ صرف زندگی کی بلکہ کثرت کی زندگی، ابنڈنٹ لائف کی، that you can enjoy your life. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو کہتا ہے کہ میں نہایت اعلیٰ منصب پر تجھے ممتاز کروں گا، اور جو کچھ تو مجھ سے کہے گا میں وہی کروں گا. سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر. ورس 18، اور بلعام نے بلک کے خادموں کو جواب دیا، اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں. سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے. دیکھیں پہلی بات جو اس نے کی ہے ورس 18 میں، یہ بہت اچھی ہے. That should be his attitude، اور یہاں پر اسے قائم رہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہاں تک قائم رہنا چاہیے. خدا نے کہہ دیا ہے جس گو، لیکن اس میں بیچ میں جو ایڈ کر کے بات کی ہے نا وہ ڈینجرس ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. سونے چاندی کا تو ذکر بھی نہیں کیا اس نے، بلک نہیں بن، لیکن اندر کیا چل رہا ہے کہ سونا چاندی بھی اگر تو مجھے دے بڑا اپنے، لیکن میں نہیں. لیکن ورس 19 میں کیوں تو پہلی دفعہ جب خدا نے کہا تو نے کہا نکل جاؤ بھائی، جاؤ واپس چلے جاؤ. لیکن یہاں تو کہہ رہے سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خدا مجھ سے اور کیا کہتا ہے. یہ نہیں کہ اندر لالچ آ گیا، اب خدا کو وہ چاہ رہے کہ خدا شاید مان جائے، اپنا مائنڈ چینج کر لے. جبکہ ورس 12 میں نے آپ کو کہا تھا کہ یاد رکھیں خدا نے ڈن کر دیا ہے. ڈونٹ گو ود them، ڈونٹ curse them، they are blessed. That's it. اب وہ کیا مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خدا جانتا ہے ان باتوں کو ساری کو. تو اب کیا کہہ رہا ہے یہاں پر کہ ٹھہرو، شاید راتی میں خدا نہ گل کرا تو پھر he should have told them just go، میں نہیں آنا چاہتا. لیکن لالچ یہاں پہ اس کا نظر آتا ہے. ورس 20، اور خدا نے رات کو بلعام کے پاس آ کر اس سے کہا، غور کریں اس آیت میں بڑا کچھ ہے. اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا. سو بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدی پر زین رکھ کر مواب کے عمرہ کے ہمراہ چلا. اب یہاں آپ کو لگتا ہے کہ شاید خدا نے اپنا ارادہ چینج کر لیا. خدا اس کو کہہ رہا چلا جا اس کے ساتھ.
لیکن ورس 22 میں جا کر عجیب سی بات بن جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا اور خداوند کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے لگا. یہی ہے اینجل آف دا لارڈ. یہ عام فرشتے کی بات نہیں کی گئی. راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. وہ تو اپنی گدی پر سوار تھا, اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے. اور اس گدی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے. تب گدی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی. سو بلعام نے گدی کو مارا تاکہ اسے راستہ پر لے آئے. تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو تاکستانوں کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں. گدی خداوند کے فرشتہ کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلعام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا. سو اس نے پھر اسے مارا. تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی. پھر جو گدی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا تو بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی. پھر تو بلعام جلا اٹھا اور اس نے گدی کو اپنی لاٹھی سے مارا. واو. اب یہاں پر مزاحمت اور عجیب سی سچویشن نظر آتی ہے کہ خدا نے ان کو کہا جا. جب وہ چلا گیا تو لکھا ہے کہ اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب ان پر بھڑکا اور اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی. جو کنگ جیمز ورژن ہے وہ اس بات کو کس طرح پیش کرتی ہے. ورس جو 20 ہے, غور کریں. ابھی یہاں پہ لکھتا ہے اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں انگلش میں ہے if the men come to call you rise up and go. کنگ جیم ورژن, نیو کنگ جیم ورژن بھی یہی کرتی ہے. کنگ جیم ورژن جو ہے وہ کہتی ہے if the men come to call you rise up and go. یہ نہیں لکھا since the man comes already. if the man comes کہ ٹھیک ہے میں تینوں کہتا لیکن اگر وہ واپس پھر آندے نے تو تینوں کہتے نہیں تو then you go. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان کا انتظار ہی نہیں کیا کہ وہ آ کے دوبارہ کو بات کرتے ہیں. لکھا ہے سو بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدی پر زین کٹ کر مواب کے ساتھ روانہ ہو گیا. یعنی کہ وہ اتنا کہنے کالا سی انہوں, اتنا تھا کہ وہ کہتا ہے وہ صبح اٹھ گیا, انتظار بھی نہیں کیتا کہ وہ جڑے مہمان آئے نے جتنے کتے ٹھہرے ہوئے نے انہوں تو کوئی آیا ہی نہیں, انہیں بلانے واسطے پوچھن آیا ہی نہیں کہ کی کیا ہے خدا نے. ہی جسٹ کیونکہ اس کے اندر کچھ اور چل رہا تھا, اس کے اندر چل رہا تھا وہ لالچ. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک بڑا اسپرچول سا روحانی سا ایونٹ واقع ہوتا ہے کہ گدی جو ہے اس کی گدی ہے, ڈونکی کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے موت ہے, بلعام کو نظر نہیں کچھ آ رہا. جب انسان ہوس کے لیے ہوس میں ہو جائے, لالچ میں بڑھ جائے تو بہت ساری اسپرچول چیزیں اس کو نظر نہیں آتی, بلائنڈ کر دیتی ہیں یہ چیزیں. یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بلائنڈ کر دیتی ہیں یہ چیزیں, لالچ, ہوس, ترقی اور یہ جو ٹاپ پہ جانے کی, اوپر جانے کی اور یہ کرنے کی جو چیزیں ہیں نا, میں یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر لوں, یا مجھے اپنا گھر سونے چاندی سے بھر لوں, یا میں تو وہ چیزیں جو ہے نا آپ کی روحانی ترقی روک دیتی ہیں. یہ چیزیں بلائنڈ کر دیتی ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا. لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے, ورس 28 میں ایک ڈفرنٹ بات ہوتی ہے. تب خداوند نے گدی کی زبان کھول دی اور اس نے بلعام سے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو مجھے 3 بار مارا. بلعام نے گدی سے کہا اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا, کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے بھی مار ڈالتا. اب اس کو یہ نہیں نظر آ رہا تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کہتا ہے جڑا پہلے آلریڈی تلوار لے کے کھلوتا ہے. ہی از سو بلائنڈ. اور نہ صرف بلائنڈ جن کہتے ہیں مینٹل ہو چکے ہیں. اگر آپ اپنی نیچرل زندگی میں جا رہے ہوں تو آپ عام طور پہ آپ کے پاس کوئی پپی ہو یا گھر میں بلی کتے رکھتے ہیں لوگ بڑے پیار سے, تو بلی آپ کے ساتھ, کتا آپ کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دے
تو آپ بھی آگے سے بحث کریں تو پاگل ہی کہیں گے. سب تو پہلے تو آپ چونک جاؤ گے یہ کتا بولنا بلی بول. اس کو مینٹل اتنا ہو گیا اس کے بعد بحث شروع کر دی ہے. نہ کہ صرف حیران ہونا پریشان ہونا بلکہ اس نے کیا کیا ہے کہ اس سے بحث شروع کر دی ہے. گدھی نے غلام سے کہا کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تو ساری زندگی اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اسے کہا نہیں. تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولی اور اس نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے. سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندا ہو گیا. خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تو نے اپنی گدھی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ میں تجھ سے مزاحمت کرنے کو آیا ہوں اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے. یہ اس بات میں ہی سارا کچھ ہے. خداوند جانتا ہے جب ہماری چال ٹیڑھی ہو جاتی ہے. چال ٹیڑھی کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کو ڈگمگا کے چل رہے ہیں, یعنی کہ تیرے اندر کھوٹ ہے, تیرے دماغ میں خلل ہے. جو تو کرنے جا رہا ہے نا, جو تیرے اندر چل رہا ہے, جو تو کہہ رہا ہے ان کو بھی تو خدا کو بھی سمجھ لگے ہاں ٹھیک ہے اوکے لارڈ. انہوں نے کہہ رہے ہیں ہاں جی خدا نے کہتے اندر تیرے کچھ اور چل رہا ہے. تو جیسے پالوس رسول ایک جگہ کہتا ہے کہ سب چیزیں روا تو ہیں لیکن سب چیزیں مفید نہیں ہیں. اسی طرح خدا بھی کیا کرتا ہے, خدا ایک چیز کا حکم دیتا ہے کہ ایسے نہیں کرنی, لیکن اس کے بعد آپ کو آزادی ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو پھر بھی کریں اور اس کے کانسیکوینسز پہ کیا ہوتا ہے, اس کے نتائج پھر آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں, مجھے بھگتنے پڑتے ہیں. یاد ہوگا آپ پچھلے چند چیپٹر میں کہا یو ول گیٹ وٹ یو ڈیزائر فور. جب آپ ہنگری تھرسٹی اور آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے خدا کہنا ہے اللہ اور وہ نتائج پھر وہ ذمہ دار نہیں ہوتا. یو وانٹ دس ٹیک اٹ. دین وہ کہنا جب تک پھر ان کے نتھنوں سے نہیں نکل کے آتا تو تب تک پھر ان کو پتہ نہیں چلتا. جب پچھلے چیپٹر میں ہم نے ایک بڑی عجیب بات سیکھی تھی, انہوں نے کوئی بڑبڑائے نہیں, کوئی کمپلین نہیں کی, حالانکہ ان کو ضرورت تھی. تو خدا نے موسیٰ کو خود کہا اپنے لوگوں کو یہاں پر لا میں ان کو پانی دوں گا. ہیں کیا ہوا کہ خدا جانتا ہے ہماری ضرورتوں کو. خدا نے اتنا بڑا لشکر وہاں سے نکالا ہے, بیابان میں لے گیا تو پانی نہیں پلائے گا, جس کے لیے تم خدا کے خلاف ہوئے, موسیٰ کے خلاف ہوئے, ہارون کو مارنے کی کوشش کی دونوں کو. تو جب خدا کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, خدا آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, تو ڈونٹ وری کہ میری یہ نیڈز کہاں سے پوری ہوں گی. اور یہ نیڈ کا تو نیو ٹیسٹامنٹ میں جب آگے پڑھتے ہیں نیڈ کے بارے میں تو خدا نے دعا کرنے کو بھی نہیں کہا. تو نیڈ کے بارے میں تو کہتا ہے میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. خدا کہتا ہے ہوا کے پرندوں کو دیکھو. نیڈ یہ فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے. دس از اوور نیڈ. تو اس کا مطلب ہے ہماری دعا جو ہے پریئر لائف ابو دس تھنگ, بیونڈ دس تھنگ ہونی چاہیے. ہماری دعا ہماری نیڈ سے ہے چاہیے, وہ چاہیے, یہ چاہیے, پراڑنا چاہیے, بیٹے نے چاہیے, لیکن چاہے نیڈ یعنی کہ اسپرچل وارفیئر میں یہ چیزیں جو ہے نا بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. تو خدا یہاں پہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تیری چال ٹیڑھی ہے, تیرے دل میں کیا ہے. اور ورس 33 میں گدھی نے اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ 3 بار میرے سامنے سے مڑ گئی. اگر میں وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں تجھے کو مار ہی ڈالتا اور اس کی جیتی چھوڑتا. بلعام نے خداوند کے فرشتہ سے کہا مجھ سے خطا ہوئی کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روکے کھڑا ہے. سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاؤں. یہ کہنا بھی نہیں چاہیے, کہنا اوکے آئی ایم گوئنگ بیک. یار دیکھیں اگر تجھے برا لگتا ہے آگے خداوند کیا کہتا, خداوند کے فرشتہ نے بلعام سے کہا تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا. تیری دے ہی لائے تو کی کرنا چاہنا ہے. یعنی کئی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں خدا کہتا اوکے تو چلا ہی جا. بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. تو یہ نہیں کہہ رہا کہ تو چلا جا, تو چلا ہی جا کہ تینوں بڑا ہونڈے ہے نا, چلا جا کر لے جو تو کرنا. لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں. سو بلعام بلک عمرہ کے ساتھ گیا. آپ یہاں پہ جو سچویشن دیکھتے ہیں یہ بڑی عجیب سی ہے کہ خدا ایک جانور کو استعمال کرتا ہے, ایک اینیمل کو استعمال کرتا ہے. میں اپنی زندگی میں اس بات سے یہ سیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم اپنی
ابیلٹیز پہ، اپنے اچیومنٹ پہ، اپنے نالج پہ، اپنی ڈگریز پہ، اپنی پاور اور پوزیشن پہ بہت زیادہ فخر کر بیٹھتے ہیں. اور یہ ایک نیچرل انسان کے اندر ہے کہ اس کے پاس کچھ اچیومنٹ ہوں دنیاوی طور پر. یا یہاں پہ میں یہ لوں گا ایز اے، جیسے کہ ہم خدا کے کلام اور ایک چرچ اور ایک کلیسیا کے طور پر بات کر رہے ہیں، مسیح کے لوگ. ایون اف یو ہیو سم کائنڈ آف اے پبلک منسٹری اور یو ہیو اے اسپیکنگ opportunities or some kind of role then, so don't be so proud کہ I am something, I can do this or I have. خدا جب چاہے تو وہ گدھے کو بھی، ڈونکی کو بھی استعمال کر سکتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے. نبی تک کی جو یہاں پڑھا بیٹھا ہے، خدا جانوروں کو استعمال کر سکتا ہے. تو کبھی کوئی اپنی کسی بھی کوالٹی، کوئی ویلیو جو آپ کے پاس اچیومنٹ ہے، نیور ایور اس کے بعد اگر خدا کے آپ لوگ ہیں. دنیا میں تو لوگ اسی چیز پہ بل بوتے پہ اپنے آپ کو سمجھیں جو کچھ ہے، جب تک وہ آپ سرنڈر خدا کے حضور نہیں نہ کر دیتے دین تب تک کیا ہے کہ آپ ترقی پر بھی نہیں جا سکتے. تو یہاں پر میں اس سے سیکھتا ہوں کہ وہ ہے میں تو یہاں پہ یہ تک دعا میری میں شامل ہو گیا، خدا اگر کسی چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، if you can teach and speak to deal with donkey, use with me. میں تو ڈونکی بھی بننے کے لیے تیار ہوں، تیری بات کو سمجھنے کے لیے. I am come to this level as a donkey just to open my eyes and open my ear that I can spiritual, I can listen your voice. تو نہ صرف گدی نے اس کو پیغام دیا بلکہ کہا کہ اگر گدی نہ یہ کرتی نا تو تیری جان تو گئی تھی. تو گدی نے کیا، خدا نے کہا اس کو میں نے چھوڑ دینا، تجھے مارنا تھا. یہ گدی ہی تھی جس نے تجھے بچایا. تو اس سے میں یہ بات سمجھتا ہوں. اب ورس 36 میں لکھا ہے، جب بلق نے سنا کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے مواب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصہ میں واقع تھا. تب بلق نے بلعام سے کہا، کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا؟ پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے اعلیٰ منصب پر ممتاز کروں گا؟ یاد ہے کہ یہی جب خدا یسوع مسیح کے بعد وہ بیابان میں شیطان آ کر تو کہتا ہے کہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں تجھے سارا، تو یہ کہہ رہا ہے تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں تینوں کتنے ممتاز کر سکتا، کیا کچھ دے سکتا ہوں تجھے. بلعام نے بلق کو جواب دیا، دیکھ میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں، پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں؟ جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا. اور بلعام بلق کے ساتھ چلا اور وہ کریت حسات میں پہنچے. بلق نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلعام اور ان کے عمرہ کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا. قربانی کا گوشت بھیجا. یہاں پہ آگے ایک طرح سے کیا ہو رہا ہے، اب جشن منایا جائے، خوشی منائی جا رہی، کیونکہ یہ صرف بلق بادشاہ نہیں تھا، اس کے ساتھ مدیان کے علاقے کے اور بھی ارد گرد کی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان کے جو سربراہ تھے وہ مل کر یہ پلان کر رہے تھے کہ کس طرح اس قوم کو تہس نہس کر دیا جائے، فنا کر دیا جائے یہاں پر ہی. اور یہ پہلی قربانی یہاں پر نہیں ہے، بیل بکری یہاں پر نہیں کاٹے گے، آگے کتنی دفعہ وہ بیل بکریاں کاٹے گا. اور آپ کو دیکھیں اس طرح، کیونکہ یہ ایک طرح سے سم کائنڈ آف نالج جو تھا وہ بلعام رکھتا تھا کہ یہ اسرائیل کا خدا ہے، جو وہ کون ہے، اس کو کس طرح کی چیز پسند ہے، قربانیاں پسند ہے، راحت انگیز خوشبو اور یہ جو. لیکن لکھا ہے دوسرے دن صبح کو بلق بلعام کو ساتھ لے کر اس سے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا. وہاں سے اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا. یہ آخری ورس ہے چیپٹر 22 کی. اب پہاڑ پر لے گئے، وہاں سے ان کو دکھا رہا ہے. ان کو نہیں پتا ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں اوپر کو بیٹھ کے ہمارے ارد گرد کوئی جادو منتر کر رہا ہے، کوئی ہمارے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، کوئی ہمارے خلاف کوئی بنا رہا ہے، بڑی بڑی جنگ کا پلان بنا رہا ہے. دور دور سے
ہمیشہ یاد رکھیں جب تک آپ خدا کے اثار میں ہیں، اس کی حدود میں ہیں، اثار کا میں بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. ایوب کی کتابیں پڑھتے ہیں، شیطان جب اس کو تنگ کرنا چاہتا تھا تو یہ خدا کے پاس وہ گیا، اجازت وہی لینا چاہ رہا تھا کہ وہ اثار توڑ دیتے، وہ اثار توڑ دوں. وہ ایوب کو نہیں پتا کہ اس کے ارد گرد کو روحانی باڑ لگی ہوئی ہے. عزیزو اسی طرح آپ کے ارد گرد خدا نے روحانی باڑ لگا رکھی ہے. یو ڈونٹ نو کہ اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں یو آر گوئنگ آؤٹ اینڈ باہر جا رہے ہو، آ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. یو ڈونٹ نو ہاؤ مینی ٹائم the devil try to attack you, try to devour you, آپ کو نقصان پہنچانے کی، ہارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن خدا ان اسپرچل ریم میں ان قوتوں کے ساتھ آپ کے لیے ڈیل کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ سیدھے جاتے ہو کام پہ، میں بھی تھوڑا سا ٹائرڈ ہو گئے بغیر، لیکن سلامتی سے گھر آتے ہو سکون سے، پھر وہی سوتے ہو، کھانا کھاتے ہو. یو ڈونٹ نو ہاؤ مچ ہی کیئر اباؤٹ یو. یہ یہاں پر ہم آگے جب جائیں گے نا تو یو ول سے یس کہ آپ کی جنگ، جب ہم نے وہ جو چیز کو یقین کرتے ہیں کہ جنگ جنہ دی لڑتا یہ ہو، یعنی کہ ارد گرد کے بیٹل وہ لڑ رہا ہے. کچھ اسپرچل کچھ فزیکل بیٹلز ہوتی ہیں، خدا دے دیتا ہے آپ کو بھی کہ آپ مجھ پر بھروسہ رکھو، فائٹ کرو. لیکن اسپرچل کی اس نے خود ہی ذمہ داری لے لی ہے، اور وہ اس وقت تک آپ کی بیٹل لڑے گا جب تک اس اثار سے، اس باڑ سے، اس باؤنڈری سے نکل نہیں جاتے. یہ اس میں سیکھنے کی بات ہے. آگے جا کے ہم نیکسٹ ٹائم اس کو چیپٹر 23 پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا کہہ رہا ہے یہ میرے لوگ ہیں، ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا. جس ایوب کو خدا نے کہا، ایوب کے لیے خدا نے شیطان کو کہا تھا نا کہ تو نہیں اس کو کچھ کہہ سکتا، تو انہیں کیا اے باڑ تیرا ہٹا، پھر میں دیکھنا. باڑ خدا نہیں پھر بھی ہٹائے گا آپ کے گرد. آپ کئی دفعہ آپ باڑ توڑنے کی کوشش کر کے باہر جانا چاہو گے تو خدا آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، سائن اینڈ کوئی اس طرح کے اشارے دے گا. باہر سے کس کو آ کے آپ کو تنگ نہیں کرنے دے گا. لیکن خدا، کیونکہ شیطان ابھی دور دور سے اشارے کر رہا ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. آپ اندر ہو، دیکھ بھی رہو، لیکن اس بارڈر کے اس باؤنڈری کے اندر ہو. when you just break that boundary and go out, then you are on your own. then یہی کام آگے ہم دیکھیں گے کس طرح خدا جب تک ہم اس کی روحانی باؤنڈری کے اندر ہیں کوئی ایسی کام نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے تو ہم محفوظ رہیں گے. اور خدا جس طرح اس بندے کو میں تجھے اس کو چھونے نہیں دوں گا، ڈونٹ کرس، ڈونٹ گو، دے آر بلیسڈ. تو اسی طرح آپ بھی بلیسڈ ہیں، خدا کے چنے ہوئے ہیں، خدا کی مہر آپ پہ لگی ہوئی ہے. تو اس دنیا میں جب تک آپ روحانی اثار میں رہیں گے ڈیول ول ناٹ ٹچ یو. خدا آپ کی جنگ لڑے گا. اگلی بات ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے جو پہلی پیشن گوئی اس پہ کی ہے. اٹس امیزنگ کہ خدا نے اس قوم کے ساتھ کے بارے میں کیا کیا فیوچر پلان اس نے بتایا کہ ہو آر دی پیپل جنہوں نے تو آ کے کرس کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے بارے میں تو نے یہ پلان کیا اور تیرے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ پلان کر رہے ہیں. ایک سبق کے ساتھ ہم اختتام کریں گے. یہاں پہ ایک چیز دیکھیں، واٹ ایور از ہیپننگ، اور آگے ہوگا. اس طرح اسرائیلائٹس ساری قوم دے ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ ان اسپرچل ریم اباؤٹ دیم. ان کو خبر بھی نہیں ہے یہ جو اوپر اسپرچل وارفیئر چل رہی ہے. دے ڈونٹ نو اینی تھنگ بٹ گاڈ از ڈیلنگ all that demonic power, devil کے پلان جو اس کے اگینسٹ کر رہا ہے. بڑی بڑی بلائیں دنیا میں ہیں. میں اس چیز کو دیکھا، آپ نے اگر وہ آگے ہم اس کے آگے بک ہے استثنا، وہاں پہ جا کے برکت اور لعنت کا خدا وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو اے کرے گا تو تین برکت ہے برکت. اور اس خدا نے ایک جگہ کیا ہے، تو باہر جاتے بھی مبارک ہوگا اور اندر آتے بھی مبارک ہوگا.
تو خدا نے جب ایک ورڈ کہہ دیا یہ مبارک ہے، اس میں وہ ہر چیز کا ذمہ لے لیا اس نے، ایوری سنگل تھنگ میری اور آپ کی جو اس کے عہد میں شامل ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے وعدے میں شامل ہیں، آپ کے ساتھ عہد باندھا ہوا ہے تو آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور یقین رکھنے کے بعد چلتے ہیں اس پہ. تو میں سمجھتا ہوں ابلیس جو مرضی کرتا رہے، آپ کے ارد گرد خدا نے باڑ لگا رکھی ہے. یو آر سیف اینڈ ساؤنڈ انلیس یو بریک دیٹ باؤنڈری اینڈ گو آؤٹ. دین پھر خدا کہتا ہے جا پھر چلا جا، تو بھی چلا جا، تو بھی دیکھ لے تم کی کرنا ہے. اپنے لوگوں کو بھی خدا اجازت دے دیتا ہے، جب وہ باؤنڈری بریک کرتے ہیں تو پھر خدا کئی دفعہ کہتا ہے جب تو بھی چکھ لے جا کے مزہ نا. جو بلعام کو کہا نا، جیسے روئی نے کہا کہ جا پھر تو بھی چکھ لے ایک طرح نا، وہ یہی کہہ رہا ہے جا پھر تو دیکھ لے کہ انجام ہونا ہے. تو اینی وے تھینک یو سو مچ. اسی طرح دعا میں یاد رکھیں سب کو، اور خدا آپ کو بھی پورے ویک اسی طرح اپنے پروٹیکشن میں رکھیں. آپ کے ارد گرد جو بلعام جیسے لوگ، بلد جیسے لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، خدا ان سے آپ کو اس طرح محفوظ رکھے اور ہر کام میں آپ کے ساتھ ہو، اور ہر بیٹل جو ہے وہ آپ کی لڑ رہا ہے. تو اسٹے کام اینڈ پیس اینڈ جسٹ کیپ ڈوئنگ یور ورک. ٹھیک ہے، دعا کریں. ہاللیلویا. خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری آج کی اس برکت کے لیے جو ہم سب نے خداوند تیرے حضور سے حاصل کی ہے. تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند تو نے ہمیں اکٹھا کیا تاکہ ہم تیرے زندہ کلام کو سن سکیں، تیرے پاک کلام کو سن سکیں، تیرے اسپرچل میسج کو سن سکیں، اور اپنی زندگیوں میں وہ ساری چیزیں دیکھ سکیں. خداوند ہم جانتے ہیں خداوند تو ہماری فکر کرتا ہے. ہم جانتے ہیں خداوند کہ جس چیز کو جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، جو ہم سے اوپر ہے، جو طاقتور ہے، جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، جو اندیکھی وار ہے، جو اس کو تو ہینڈل کر رہا ہے. تو جانتا ہے جن چیزوں میں ہم کمزور ہیں، تو نے ان کا ذمہ لیا ہے، تو نے وہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہیں، اور مجھے فکر نہیں بلکہ تجھ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، تیرے ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو ان تمام برائیوں سے، ان تمام ناپاکیوں سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوندہ ہم اس وعدہ کے ملک میں پہنچ سکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا اور جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. ہاں خداوند، ہمارا وطن اب وہ نہیں ہے جو اسرائیلیوں کا وطن، ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور وہاں سے ہم خدا کے بیٹے یسوع المسیح کی آمد کے منتظر ہیں، تاکہ ہم اپنے وطن میں پہنچ سکیں، اپنے پرامس جگہ پہ پہنچ سکیں جس کا وعدہ تو نے خود خداوند کیا. تو نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ اور پھر میں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. یہ تیرا عہد ہے اپنے لوگوں کے لیے، یہ تیرا وعدہ ہے اپنے لوگوں کے لیے، اور ہم اس عہد میں شامل ہیں. اس لیے we believe we are blessed. ہم مبارک ہیں. Thank you Jesus, thank you. Bless this evening, bless your children and bless your spiritual word. تو اپنے روحانی کلام کو، اپنے بابر کے کلام کو برکت دے. In Jesus name we pray.